very warm welcome to News Digit Faryaz Rees. 9 मई के वाक़ये के बाद तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। सरबराह तहरीक इंसाफ को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए गए चालान में 9 मई वाक़यात का जिम्मेदार भी करार दे दिया गया। 9 मई वाक़यात से मुतालिक चालान में सरबराह तहरीक इंसाफ के अलावा मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी कसूरवार करार दिया गया है। चालान में 9 मई वाक़यात में चंद ख़वातीन को भी कहा गया है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। जो नाम है उनमें यास्मीन राशिद, खतीजा शाह और सनम जावेद के नाम मौजूद हैं। बिलाशुबा 9 मई एक ऐसा वाक़या था जिसने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात शदीद धचका पहुँचाया है। उसके रिपरकशन अभी तक महसूस हो रहे हैं। आज गैलप के सर्वे में ये बात सामने आई कि तहरीक इंसाफ इन तमाम मामलात के बावजूद भी मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है, जबकि सरबराह तहरीक इंसाफ मकबूल सियासी लीडर हैं। इस मकबूल सियासी जमात को 9 मई के वाक़यात से जो नुकसान पहुंचा, अब सवाल ये है कि इसका अज़ाला कैसे मुमकिन है। पॉलिटिकली पीटीआई का सर्वाइवल कैसे है। इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या पीटीआई एक बंद गली में मौजूद है और जो नज़रियाती एक माहौल था, ये नज़रियाती नुक्ता था जिस पर पीटीआई का आगाज़ हुआ था, वहाँ से पीटीआई किस तरफ सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ रोड टू कम बैक। वो रोड तलाश करने वाले पीटीआई में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अंदलीब अब्बास, पीटीआई की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फॉर पंजाब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम अंदलीब अब्बास साहिबा। बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। सियासी सफ़र आपका कैसा था? क्या खोया, क्या पाया? थैंक यू फरिया। आपसे वैसे तो बात इनफॉर्मली होती रहती है आपसे, बट आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल है काफ़ी देर बाद आई हूँ। तो देखिए, ये सियासी तो और कोई भी सफ़र जो होता है वो एक जर्नी इज़ ऑलवेज विद अप्स एंड डाउन्स। तो आज अगर पीटीआई के ऊपर एक चैलेंज आया हुआ है और देयर आर मैनी फोर्सेस जो कि पीटीआई जो स्ट्रगल कर रही है विद, आई थिंक कि ये एक बड़ी रिमार्केबल जर्नी थी। मैं चूँकि पुराने वालों में से हूँ। आप तो उन लोगों में से जिनको हम शुरू में मिलते थे, बाद में तो आप इधर उधर हो गई ना, बाद में तो दूसरे लोग आना शुरू हो गए। बस आई थिंक हमारा वो इट वाज, मैं आपको पता है, आपसे मेरी जब बात होती थी आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि जी मेरे तो 7 पुश्तों में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। सो ये क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि हम जैसे लोग जो कभी भी पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते थे, हम उसमें आए, क्योंकि हम लोग एक जिसको कहते हैं ना पढ़ने पढ़ाने के एकेडमिक टेक्नोक्रेट्स और अपनी ज़िंदगी में मजदूरी में लगे हुए हैं। सो हमें जो करियर पॉलिटिशियंस नहीं है उसको अट्रैक्ट किया पीटीआई ने, एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल। लेकिन अट्रैक्ट करके उनके साथ क्या किया? इजंट दैट आल्सो पार्ट ऑफ योर जर्नी? कि फिर हुआ क्या? आपने एक स्टेप लिया जो आप कहती हैं कि मेरे लिए नामुमकिन था या अनथिंकेबल था। सो देन व्हाट डिड यू अचीव? मैंने इसलिए पूछा क्या खोया, क्या पाया? आई थिंक बहुत कुछ पाया, और ऑब्वियसली ज़िंदगी पाने और खोने का नाम है। बट जो मेन मेरे ख्याल में व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज कि मैं एक आइडियलिस्ट हूँ और पीटीआई भी एक आइडियलिस्ट थी, और हम लोग सारे जब शुरू में आए तो वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ। 30 अक्टूबर आई थिंक हम लोगों के लिए एक वो हाइट थी जब हमने मिलके वो सारा किया। थोड़ा सा जब 30 अक्टूबर 2011 में, एंड देन 25 दिसंबर 2011, ये मैं दिखा चुकी थी, आपसे शो में बात भी हो चुकी है। वो तमाम का तमाम लोग जो स्टेज पे बैठे थे वो पीछे चले गए और 25 दिसंबर को एक और ही ब्रीड आ गई। हाँ, सो आई थिंक जब एक पार्टी एक्सपैंड करती है ना तो उसके अंदर एक हर किस्म के लोग आते हैं। तो हम आइडियलिज्म वर्सेस अपॉर्चुनिज्म का एक थे जो कि नजरियाती थे और एक थे जो मौका परस्त थे। अब वो ये नहीं कि मौका परस्त नहीं होने चाहिए, बिकॉज जब आप सियासत में आते हैं तो आपका करियर सियासत होता है। अब वो करियर पॉलिटिशियन होना और हम जैसे नजरियाती होना जिनका करियर कुछ और था और वो कुछ और मकसद के लिए आए थे, उसके अंदर जैसे पार्टी एकदम एक्सपैंड हुई, वो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जब कॉन्फ्लिक्ट आया तो हम जैसे बहुत सारे लोग जो कि उस वक्त मेन में थे और बड़े यूज्ड टू थे कि जी हम मेन में रहेंगे, हम थोड़ा सा पीछे हट गए
اور وہ اسپیس جو تھی, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری پولیٹیکل سکلز اتنی اچھی نہیں ہے, تو وہ پولیٹیکل سکلز وہ نہیں تھی جو ان کی تھی, اور پالیٹکس کو ہم نے اس نظر سے دیکھا جس نظر سے ہم چاہتے تھے کہ نہ دیکھیں پی ٹی آئی میں. یعنی وہ ایک سارٹ آف دوڑ تھی کہ ہو از گوئنگ ٹو بی نیئر دا پاور کوریڈورس. سو پاور کوریڈور میں آپ نے گھس جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے دروازے بند کر دینے ہیں, اور یہ سین جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا. فارچونیٹلی کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب جو تھے, ہی از ماشاء اللہ ونڈرفل ان دیٹ سینس کہ وہ ہمیشہ ایک دم ان کو ریئلائز بھی ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیں تسلی دیتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں. سو دیٹ از ہاؤ ہم سارے ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے, تو جو پرابلم آیا نا وہ پارٹی کی گروتھ بہت ہو گئی, لیکن سسٹمز پارٹی میں ویسے نہیں تھے. انٹرا پارٹی میں بہت سے پرابلمز آئے, ہم سارے اس میں سارے پرابلمز آئے, آپ کی وہاں پہ آپ لوگ کر ہی نہیں سکے, اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکے. پارٹی کے اندر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے, حامد خان صاحب سے لوگ ناراض ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا فوزیہ قصوری کتنی ناراض ہو گئی تھی, پھر حامد خان بھی ناراض ہو گئے, فوزیہ قصوری بھی ناراض ہو گئی. سو ایک پارٹی کو لے کے بھی تو چلنا ہوتا ہے. اتنی زیادہ کانفلکٹ تھا کہ ایک پارٹی ہر وہ کانفلکٹ میں ہی رہی. میں جو کہ ذرا وہ ہوں انسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ سے ہوں, جب آپ گرو کرتے ہیں نا, اور یہ اتنی فاسٹ گروتھ تھی, آپ کو سسٹمز اور آپ کو اسٹرکچر کی چینج کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک ہم اتنا فاسٹ گرو کیا, جیسے ایک بچہ بہت جلدی لمبا ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کو چلنا نہیں آتا, ہم تھوڑے سے لڑکھڑا گئے. انٹرا پارٹی الیکشنز جو تھے بالکل اس میں دھاندلی ہوئی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. آئی تھنک جسٹس وجی الدین نے جب اعتراض کیا, ہمیں اس سسٹم کو بہتر بنانا چاہیے تھا, اینڈ وی ہیڈ اے ڈسکشن ود آر چیئرمین, اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں انٹرا پارٹی الیکشنز ہر صورت کرنے ہیں. لیکن وہ جو فورسز آ گئی تھی نا, جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کینسل کروائے, اور ہم سارے جو پوزیشنز پہ تھے وہ نکل گئے اور باقی اور پوزیشنز پہ لوگ آ گئے, انہوں نے سم ہاؤ سسٹم ایسا کر دیا کہ یہ سسٹم بن ہی نہیں سکا. وہ نام لینا, اب وہ کدھر ہیں وہ لوگ سارے, وہ آپ سب جانتے ہیں, جو جیسے ہی مشکل وقت آیا کوئی ادھر جمپ کیا, کوئی ادھر جمپ کیا, کوئی ادھر جمپ کیا, کوئی ادھر جمپ. یہ میرا کویسچن ہے آپ سے. دیکھیے پہلے ہم ویژن پہ آ جاتے ہیں, لیکن آپ کی 26 سال کی, بار بار کہتے ہیں آپ لوگ کہ ہماری 26 سال کی اسٹرگل ہے, ہمارے لیڈر کی 26 سال کی اسٹرگل ہے. آئی ایم شیور آپ لوگ کلیم کرتے ہیں تو اس میں ویٹ بھی ہوگا, لیکن وہ 26 سال کی اسٹرگل کیسی تھی کہ ایک پیک آف کارڈز کی طرح. were you not shocked? آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ پارٹی ایسے گری ہے آپ کی؟ کچھ تو ہوتا, کہیں تو فاؤنڈیشن ہوتی, کہیں تو کھڑی ہوتی. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کی پارٹی کے تمام پتے جھڑ گئے 2 دن میں؟ اٹ ٹک 3 days. فریحہ, ایک تو پارٹی جھڑی نہیں ہے, پارٹی تو بالکل ہے, ابھی بھی ہے. ہاں, میرا خیال ہے کہ جو ہم شروع سے کہتے تھے, اور ہم میں سے محمد خان صاحب بھی تھے بہت سے, ہم نے شروع سے کہا کہ یہ جو ہیں لوگ, یا اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ ہماری پارٹی کلچر میں ایک کھچڑی پکا رہے ہیں جو کہ ہمارا کلچر نہیں ہے. وہ جھڑ گئے ہیں, اینڈ ان اے وے وہ پارٹی کے لیے اچھا ہے, پارٹی اس میں سے نکل کے, ٹھیک ہے چیلنج ہے, لیکن وہ جب جھڑ گئے ہیں So you're thankful. لیکن بات یہ کہ پارٹی نے سیکھنا اس چیز سے, اور آئی تھنک یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ایز اے پارٹی کیا ہم نیا پاکستان جس کے لیے ہم گئے تھے, وہ پرانے لوگوں کے ساتھ, کیا ہم اس کو چھوڑ کے نیا پاکستان جو نظریاتی طور پہ نئے لوگ ہیں ان کو سینٹر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. لیکن یہ ڈاؤن فال بھی ہوا. پارٹی کی ویژن اسٹریٹجک ڈائریکٹر ہیں, رائٹ؟ آپ اسٹریٹجک ڈائریکٹر ہیں پارٹی کی اکارڈنگ ٹو دی ویب سائٹ. ویژن کیا ہوگا, ہم کدھر جا رہے ہیں, یہ اپیرنٹلی تو آپ کی ذمہ داری, آپ بھی اس میں شامل ہیں. ڈو یو تھنک آپ کی پارٹی میں اتنی ڈیموکریسی ہے کہ آپ کہیں کہ میں ذمہ دار ہوں, آج جہاں ویژن ہے, آئی ایم دا ون ہوز ریسپانسبل؟ اگر ہماری اوریجنل جو لاٹ ہے وہ اگر آپ اس کی بات کریں بالکل ہے, لیکن جو سارے موقع پرست آئے تھے, جو کہ چڑھتے سورج کو پوجا کر رہے تھے, اور جیسے ہی وہ سورج تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہوا وہ کسی اور سورج کی تلاش میں چلے گئے, اگر وہ یا اس جیسے لوگ دوبارہ آئے تو پھر وہی
نتیجہ ہوگا. دیکھیں اس وقت پارٹی کے پاس ایک اپرچونٹی ہے ٹو ریفلیکٹ, اور میرا خیال ہے کہ جو سسٹمز ہیں ہمارے, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. سسٹم جب بھی نیا آتا ہے اس میں فلاز ہوتے ہیں. انٹرا پارٹی سسٹم میں فلاز تھی, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بند کرتے, اس کو بہتر کرنا تھا. ٹکٹنگ سسٹم ہمارا 2013 میں کیا ہوا؟ ہمارا 2013 میں اور اس کے بعد ہمیشہ ٹکٹس کا ایک مسئلہ ہوا, اور وہ یہ تھا کہ ٹکٹنگ سسٹم بہت خراب تھا. اب کون دے رہا تھا ٹکٹس؟ ٹکٹس ہمارے یہ ہوتا کیا ہے, نام لینا, لیٹس ٹیک نیمز. میں وہ obviously پی ٹی آئی چیئرمین, سرور صاحب, کور کمیٹی, سرور صاحب کی سنی نہیں جا رہی تھی شاید, کور کمیٹی جہانگیر ترین صاحب. نہیں دیکھیں, ساروں نے اپنی اپنی لوگوں کو, جو پاورفل لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو بینیفٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک, جو پارٹی میں پاورفل تھے, جو پارٹی میں پاورفل تھے. اور چونکہ ہم اس کے, میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ ایک جب 2013 سے پہلے ایسے لوگ آ رہے تھے, آپ لوگوں نے بریکنگ نیوز دی تھی کہ جب ایک دو نام سنے, میں ان کا نام نہیں لوں گی بیکاز اٹ ڈزنٹ لک نائس, تو لٹرلی میرا نام بھی آیا تھا اور 4-5 اور لوگ تھے ہمارے. ہم نے کہا کہ جی وی آر ریزائننگ, اگر یہ بندہ پارٹی میں آپ لیں گے, اس کا امیج اور ہمارا, تو ہمیں جو ساتھ بیٹھے ہوتے چیئرمین کے, اور ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ جس کانسٹیٹیوئنسی میں ہے اس کے علاوہ کوئی اور ووٹ نہیں جیت سکتا. اس میں راجہ ریاض تو نہیں تھے؟ وہ میں اس کے بارے میں نو کوسچنس, نو آنسرز, بٹ یہ اس قسم کے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری جو زندگی ہے وہ بڑے فلیکسیبل رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں ریزائن کر دوں گی, آپ اس اور لوگوں نے بھی کہا, اس کے باوجود آپ لوگوں کی نہیں سنی گئی. ہم مائنورٹی میں ہو چکے تھے. اوکے. اور یہی پرابلم تھی کہ یہ لوگ آتے تھے, یہ سارے کے سارے ہر پوزیشن پہ اپنے بندے بٹھا دیتے تھے. تو ہمارے جو ینگسٹرز تھے, جو اچھے لوگ تھے, جو میچور لوگ تھے, بہت سارے وہ ڈسکریج ہو کے نکل گئے. اور وہ کیا ہوا کہ جو میجورٹی تھی وہ ان لوگوں کی ہو گئی پاورفل میجورٹی, جو کہ وہ لوگ تھے جو اپنی, جن کی روٹس اسٹیٹس کو میں ہر طرف تھی. سو ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے, دا ریزن پی ٹی آئی ایمرجڈ, وجہ یہی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ ہم, کتنی دفعہ آپ نے میرے پروگرام میں کہا ہے, ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں, ہماری پارٹی میں اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ کی پارٹی بھی ون مین شو بن گئی. واز دس ناٹ اے پرابلم؟ نہیں, پارٹی ون مین شو نہیں بنی, کبھی نہیں بنی, لیکن پارٹی کے اندر ایک ایشو تھا, اور ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی ایشو تھا. میں آپ کو موروثی سیاست کا بتاتی ہوں. بالکل میں تو ڈیڈ اگینسٹ تھی. اب جیسے عورتیں ریزرو سیٹ پہ ہم آئے, میں اس سسٹم کے خلاف ہوں, میں خود ریزرو سیٹ پہ آئی, لیکن اس سسٹم کے اندر بہت فلاز ہے. جب ہم آئے تو شکر ہے, میں نے شکر ادا کیا, میں نے دیکھا اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, تو اپوزیشن میں جب میں نے دیکھا ریزرو سیٹوں پہ تو پورے خاندان بیٹھے ہیں, ہسبینڈ وائف, اچھا بھانجیاں بھتیجیاں, کچھ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ گھر کے کام کرنے والے وہ بھی ایم این ایس بن گئے. کے پی کی لسٹ دیکھی تھی اپنی؟ میں اس میں رشتہ دار نہیں تھے. ہاں, لیکن ہمارا ریشو بہت کم تھا. تھے تو بہت تھے, لیکن دیکھیں شروع میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو آئی واز ویری انکریجڈ. اور جو رشتہ دار نہیں تھے وہ, ان کا کیا کرائٹیریا تھا؟ یہ ایک ایشو تھا ہمارے ہاں. جو بہت ساری خواتین بھی تھی, اور سم جو پارلیمنٹری سیکرٹریز زبردست قسم کی تھی, لیکن کچھ ایسی تھی جو کہ بیکاز ریزرو سیٹ تھی اور اس کے اندر وہ آ گئیں, اور تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ بھی مجھے ہنستی تھی, کہتی تھی کہ سیلفی کلچر ہے خواتین میں, وہ جلسہ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, تو وہاں چلی گئیں, اپنی تصویریں کھنچوائیں اور کہا جی ہم بڑے ایکٹیو ہیں. وہ 2 3 4 5 خواتین تو آپ نے دیکھا کہ وہ جیسے ہی موقع ملا وہ لوٹی بن کے ادھر بھی چلی گئی. سو میرے خیال میں what I feel is so wrong selection تھی یہ تو آپ لوگوں نے اس میں تو لے بالکل لسٹوں پہ بہت صحیح لوگوں کو نہ ٹکٹ دیے, نہ صحیح لوگوں کو ہم نے الیکٹ کیا, نئے صحیح لوگوں کو ہم نے ریزرو سیٹ پہ لائے. تو پھر کس طریقے سے ججمنٹ, سینس آف ججمنٹ کس کی پھر ہم کوشچن کریں؟ ایک ایشو رہا جس کو کہتے ہیں, اور ہمارے چیئرمین صاحب نے بڑی فراخ دلی سے اس کو اڈاپٹ کیا کہ آئے, مجھے بہت سارے فیس ویلیو پہ میں لوگوں کو لیتا ہوں, وچ از این ایکسلنٹ کوالٹی کہ آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے, بٹ
پرابلم یہ ہے کہ آپ کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ چیز ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کی کہ, اور وہ بڑے ہی واز اے ویری آنیسٹ گائے, تو وہ کہتے تھے میں خود کروں گا ٹکٹوں کو. اب میں خود کروں گا ٹکٹوں کو بھی مینس کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اور ایونچولی جب آپ اتنی بڑی پارٹی ہوتے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو کر سکتے ہیں, اور آپ کی اپنی ججمنٹ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو یہ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. سو لیکن ہماری اس وقت ہم بہت پیچھے ہو گئے ہوئے تھے. وی ور ناٹ, مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ میں شروع سے کور کمیٹی میں تھی, پھر میں نہیں, کوئی 10 15 20 لوگ میرے ساتھ تھے, اور ہم پھر 2000 میرا خیال ہے جب وہ انٹر پارٹی الیکشنز کا سارا کچھ ہوا, ہم وہ نکال کے باہر کیے گئے. اس کے بعد میں نے کور کمیٹی کی میٹنگ, میرا خیال ہے پچھلے 1 سال میں شاید مجھے دوبارہ میری ضرورت پڑی کسی چیز پہ, تو میں 1 یا 2 میٹنگس مجھے بلایا گیا. ادروائز I was not called on the meetings, and so many other people were not called. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ریزروڈ سیٹ لسٹیں کہاں سے آ رہی ہیں. I mean, I didn't even know whether I'm in it or not. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جی آپ کو الیکشنز کروانے چاہیے عورتوں کے, 5% کی بجائے 10% سیٹیں دیں. اور دوسری بات جو عورتوں کے ساتھ یہ تھی نا, آپ کو الیکشنز میں وہ سیٹیں دی جاتی تھیں جن میں پتا ہوتا تھا کہ ہار جانا ہے, تو چلو عورتوں کو دے دو, which was not right. اور یہ ساری پارٹیاں کر رہی تھی. اور پھر تیسری بات, پی ٹی آئی تو یہ کہتی تھی نا کہ ہمارے پاس خواتین اسٹرینتھ ہے, خواتین زیادہ آتی ہیں, تو پی ٹی آئی یہ کیسے کر رہی تھی؟ چلے وہ تو باقی پارٹیز تو کلیم ہی نہیں کرتی کہ وی آر دیئر فار ویمن. آپ لوگوں کے جلسوں میں, آپ لوگوں کی ہر جگہ پہ تو خواتین پارٹیسپیشن تھی. دس واز یور یو ایس پی. اور دیکھیں کور کمیٹی میں کتنی خواتین تھی؟ آئی تھنک اباؤٹ 3 or 4. اوکے. اینڈ اس پہ ریشیو کم تھا, بالکل کم تھا. اور ان کی سے تھی ان سرٹن میٹرز تھی, ٹھیک. بٹ یہ میں آپ کو بتاؤں, چونکہ موسٹ آف دیم ور ناٹ الیکٹڈ, تو جو یہ مرد حضرات تھے نا سارے جو الیکٹڈ تھے, اور اسپیشلی جو الیکٹیبلز تھے, ان کا بڑا ڈیروگیٹری ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ یار یہ تو ریزرو سیٹوں میں آئی ہیں, تو ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے, یہ تو ہماری وجہ سے آئی ہیں کیوں ہم نے سیٹیں جیتی ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے they were not given that status, and that is why we felt, and lot of us felt, کہ عورتوں کو آپ پراپرلی الیکشنز کے تھرو لائیں, ورنہ ان کا اسٹیٹس وہ نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ نہیں ہوگا. بیکاز دا میل ریزنٹمنٹ واز کہ انہوں نے تو ایفرٹ ہی نہیں کیا, تو ان کو کیوں آپ اس لیول پہ لے رہے ہیں. سو ناؤ آج جو 9 مئی کے بعد پارٹی کدھر ہے آپ کی, وہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ 9 مئی یہ تو تمام اسٹرکچرل ایشوز ہو گئے نا جو چلتے رہتے ہیں پارٹیز میں, بٹ 9 مئی کیا ہوا؟ دیکھیں 9 مئی از, ہم نے سب نے اس کو کنڈیم کیا, آج بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے ملک کو نقصان ہو ہمیں نقصان ہوتا ہے. یہ ہماری فوج ہے, ہماری فوج کو نقصان ہو ہمیں نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ میری پارٹی, ہماری پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کو نقصان ہو ہمیں نقصان ہوتا ہے. آئی تھنک کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو بیفور 9 میں دیکھیں اور آفٹر 9 میں دیکھیں, بہت پی ٹی آئی کے جو مقصد تھے نا, ہمارا مقصد کیا تھا کہ جلدی الیکشنز ہوں, اور ایک ہم وہ ویو کریٹ کر رہے تھے. اگر نہ ہوتے الیکشنز میم, ٹائم پہ ہو جاتے الیکشنز, تو مسئلہ کیا تھا؟ وائی واز اٹ سچ اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ؟ دیکھیں ایک وہ پارلیمان میں تو آپ تھے, خود گئے آپ پارلیمان سے, آپ لارجسٹ پارٹی تھے, یو جسٹ واکڈ آؤٹ آف دا پارلیمنٹ. دیکھیں وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں اس پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے مقاصد تھے, سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کو ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کو اگر یہ نقصان ہوا ہے تو کن ہینڈز میں ہم کھیلے؟ وہ کون تھے بتائیں آپ مجھے. I don't know, because I was not part of the main team. لیکن سب سے زیادہ ہمارا مومنٹم بنا ہوا تھا, elections were going to be held sooner or later, we were running jalsas, we were doing many shows, سب بند ہو گیا. تو ہم ایز اے پارٹی وی شوڈ ریفلیکٹ کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے کس نے کیا, کیسے ہوا, اور کیا ہم اس کو بہتر اپنے مقاصد کو ہینڈل کرنے کے لیے مینج کر سکتے تھے کہ نہیں. آئی تھنک ایک انٹرنل ریفلیکشن کی بھی ضرورت ہے.
اور کون کرے گا؟ وہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی؟ پارٹی پارٹی کے لوگ آپ بالکل. کہہ رہی ہیں جو ممبرز تھے کلوز وہ تو چلے گئے، تو کس نے یہ ری تھنک کرنا ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ ناؤ دا ٹائم از کہ جو لوگ جمپ آؤٹ ہو گئے ہیں بیکاز دے تھنک اٹس اے ٹائٹینک، باقی جو لوگ ہیں رائٹ فرام دا چیئرمین ٹو ادر پیپل، if we are part of that and I'm at our level we are doing it, we need to combine our forces and really look forward کہ اب پی ٹی آئی جو اس کی ریئل پی ٹی آئی ہے، جو اوریجنل پی ٹی آئی، جو پیراشوٹرز کے ساتھ نہ ہو، جو اپرچونسٹ کے ساتھ نہ ہو، جس کا نظریہ ہو، اور نظریہ مقصد نیا پاکستان اور ایکچوئل نیا پاکستان، یہ نہ ہو کہ نیا پاکستان اور پرانے لوگوں کے ساتھ. لیکن جس لیول پر آ گئے 9 مئی کے بعد آ جائیں یا اوور آل بھی سیاسی ایلیمنٹس کو آپ نے ناراض کر دیا، کسی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، آئسولیٹڈ ہو کے کیسے ایک پارٹی آگے جا سکتی ہے؟ ایک آپ کو سپورٹ تھی ایک ادارے کی، اس کو بھی آپ نے ناراض کر دیا، اس کے خلاف آپ نے بندوقیں اٹھا لی. واٹ کائنڈ آف پالیٹکس واز دیٹ؟ اٹس اے سیریس، آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کدھر جانا تھا آپ لوگوں نے. کوئی تو دوست ہوگا کہ کوئی کسی سب سے لڑائی کر لینی ہے. آئی تھنک اٹ واز ناٹ پرسنل، بالکل پرسنل نہیں تھا، ایشوز کے اوپر تھی اور ہم ایشوز کے اوپر ہی رہے اور رہنا چاہیے. ہاں جو ڈیویشنز ہوئی ہیں بہت ساری پروفائلز ہمارے جو ایکچوئل ہمارا ڈی این اے کلچر تھا جس کے اندر وہ لوگ فرق تھے جو عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ہم لوگ ایک ڈیسنٹ پارٹی تھے. کون سی ڈیسنٹ؟ سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو یو، بٹ میم جو آپ کی پارٹی سے کس قسم کی شکایت خواتین کو رہی، سرٹن نام میں اب نہیں لیتی لیکن آپ کو اچھی طریقے آپ کی اپنی پارٹی کی خواتین شکایت کرتی رہی ان لوگوں کے حوالے سے جو آپ کے اسپوکس پرسنس تھے، جو آپ دوسری طرف ہیں، جو بدتمیزی کرتے تھے، جو گالم گلوچ تک بات جاتی تھی، سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی. This is all being associated with PTI. وہ ہو جاتا ہے نا، ون بیڈ فش اسپوائلز اے پونڈ. تو وہ والے جو ایلیمنٹس ہیں میں تو بیسکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا یہ اپرچونٹی ہے، دس از اے ٹائم ٹو ریفلیکٹ کہ ہم نے کیا ان کو لے کے یا ان جیسے اور لوگوں کو لے کے یا بار بار ان جیسے لوگوں کو لے کے کیا ہم وہ نظریاتی پارٹی رہ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رہ سکتے تو پھر That's the question. That is what we need to think. If we want to keep PTI the original Nazariyati party, then there's no place for the opportunists. And that is the question that لیکن we have to نفرت کو کیسے مذہب کرنا شروع کریں گے؟ اب کون فیصلے کر رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ There is a committee. There's a core committee which is deciding. اور obviously ایک گائیڈ لائن ہے. اس وقت تو دیکھیں نا، وہ اس وقت تو ٹائم ہے ریفلیکشن کا وچ از اے گڈ ٹائم، کیونکہ ہم نے، میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ پارٹی ایکسپینڈ ہو اور اتنی زیادہ سکسیس ہائڈز اے لاٹ آف فلاز اور فیلئر ایکسپوزز اٹ. تو یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں اور ایز اے پارٹی جوائنٹلی ڈیسائیڈ کر لیں کہ نو وے اس چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے کہا پتہ نہیں چل رہا تھا فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں، جہاں تک گئے، جس آگے بند گلی تک چلے گئے. اب جب ریفلیکٹ کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے یہ فیصلے چیئرمین کی طرف سے ہو رہے تھے؟ کوئی انفلوئنس تھا ان کے اوپر یا کسی اور، یا آس پاس کے کون؟ who do you think is responsible? آئی تھنک جو لوگ تھے ان کا ایک، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ جب وہ پاور کوریڈور میں جاتے ہیں تو وہ پاور کوریڈور کا ایک ایک انچ اپنے اور اپنے لوگوں کو بھر دیتے ہیں، اور پھر وہ اتنی آواز نکالتے ہیں کہ صرف وہی آواز پہنچتی ہے، دوسری آوازیں جو ہیں وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں ان کے لیے. یہ وہ لوگ تھے اور یہ اور سب کو پتا ہے وہ کون لوگ تھے، کون تھے اس کی وجہ سے وہ جو ان کے، نہیں آئی ایم ناٹ ٹو ٹیک نیمز، پیپل ہو ور، سب کو پتا ہے جو ڈراپ آؤٹ ہو گئے. ہولڈ دی چیئرمین ریسپانسبل، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. دیکھیں ایز اے لیڈر یو آر ریسپانسبل، ٹھیک ہے. سو انہوں نے اتنا کچھ دیا، چیئرمین نے اتنا کچھ بنایا اور اتنا کچھ پارٹی کو اور اس پورے سسٹم کو دیا ہے، اینڈ ان کی جو گریٹنس ہے وہ ہمیشہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. یہ ساری غلطیاں جو میں نے مینشن کی وہ پبلکلی کہہ چکے ہیں. دا پرابلم واز کہ آپ کو ایڈمٹ کر کے نا ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو. جیسے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتا تھا، یہ جو تھے پریڈیٹرز یہ آ کے اس کو کھا جاتے تھے. سو دا بیسک تھنگ از کہ کیا یہ پریڈیٹرز
جنہوں نے ایک زبردست آئیڈیا کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے, آر دے گوئنگ ٹو بی دیر, اور آر دی اوریجنل نظریاتی پیپل going to be the ones who are going to rectify the situation. So آپ کو کبھی uncomfortable فیل ہوا ہے پارٹی کے اندر؟ آپ کی پارٹی میں کچھ لوگوں, how was the culture? I think میرا زبردست ایکسپیرینس رہا in the beginning years, because I think وہ میرا مطلب ہم all in all تھے تو وہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ ہر چیز کریں, لیکن ایونچولی ہم ایجڈ آؤٹ ہو گئے. ایجڈ آؤٹ جب ہوئے نا تو ہم ذرا ہم شرم و شرمی والے لوگ تھے, تو وہ یہ نہیں تھا کہ جی آپ جس کو کہتے ہیں نا باج ان گیٹ کریشنگ نہیں ہوتی تھی, تو پھر وہ فرسٹریشن ہوتی تھی. لیٹر آن ایک فرسٹریشن ضرور ڈیولپ ہوئی, لیکن ہم نے کہا ہم کاز کے لیے, ٹھیک ہے نا, ہم تو وہ اپنے کریئر کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ جی یہ وہ کانسٹیٹوئنسی مل جائے اور یہ مل جائے اور وہ مل جائے, ہم تو کاز کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ لیکن بارہا جو کچھ سین دیکھ رہے تھے نا, اس میں ہمیں یہ پرابلم تھا کہ یار اچھا جی اب نئے لوگ آئے, بٹ نئے لوگ آنے کا ڈی این اے وہی تھا جو پچھلے لوگوں کا تھا, یعنی اپرچونسٹ تھے, سارے نہیں تھے, لیکن جو مین پاورفل لاٹ تھا نا وہ وہی تھا. سو اب آپ کیا فیوچر دیکھتی ہیں پی ٹی آئی کا؟ آئی تھنک somebody else lead it, یا ڈیموکریسی میں تو کوئی بھی لیڈ کر سکتا ہے پارٹی کو, یا اٹ ہیز ٹو بی ون پرسن لیڈنگ؟ دیکھیں, the chairman is وہ کہتے ہیں نا head above shoulders, اور ان کی ہسٹری یہ رہی ہے کرکٹ میں بھی اور ویسے بھی. جب ان کو وہ ہوا کہ ان کی بالنگ کا ایکشن, انہوں نے وہ پورا بالنگ ایکشن چینج کر کے آئے. یہ بات انہوں نے بھی ایڈمٹ کی ہے کہ ریفارمز نہیں ہو سکے کیونکہ یہ لوگ تھے جو کہ ریفارمز نہیں چاہتے تھے. سو دا چیئرمین از دیر, اینڈ آئی تھنک انہوں نے یہ جو بات سب سے اچھی کی ہوئی ہے وہ یہ کی ہوئی ہے کہ اگر ہم میجورٹی سے نہ آئے تو ہم نئی گورنمنٹ لیں گے, کیونکہ اگر ہم نے ریفارمز کرنے ہیں تو میجورٹی. سو آئی تھنک دا چیئرمین ول بی دیر. ہاں, سسٹمز ایسے ہوں کہ وہ سسٹمز لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئیں, یہ نہ ہو کہ وہ 4 پاورفل لوگ آ جائیں اور وہ اپنے آپ کو تاحیات لیڈر بنا کے باقی سب کو کرش کر دیں. ایک پاور جو پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ اوورسیز پاکستانی کی ہے. ریچ آؤٹ کرتے ہیں آپ, اوورسیز پاکستانی میں بہت پاپولر رہی ہے پی ٹی آئی, آپ کو وہ فنڈ بھی کرتے ہیں. بٹ ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹس ہوئیں, اس میں بڑے سینسٹیو اٹھائے گئے پوسٹرز. ایک قسم کا لگا کہ پاکستان سے ناراضگی ہو گئی ہے. اگر پی ٹی آئی سے ناراضگی ہے دیگر پارٹی سے, تو وہ اوورسیز میں ایسے انوالومنٹ ہونی چاہیے پاکستان کی سیاست میں, اس کو ری تھنک نہیں کرنا چاہیے؟ آئی تھنک اوورسیز آر این ایسٹ ٹو دا کنٹری. اوورسیز جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آبویسلی گھر سے دور ہوتے ہیں, تو پاکستان کے لیے دل دھڑکتا ہے ان کا. پاکستان کے لیے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے؟ نہیں, یہ وہی اوورسیز ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, نون لیگ کے ساتھ تھے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور وہ دیر واز اے ٹائم وین مشرف واز ویری پاپولر ان اوورسیز. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا جو ان کا سارا تھا, اور وہ ہی واز ویری پاپولر ہوتا ہے. سو آئی تھنک یہ کہنا کہ جی اوورسیز صرف ایک پارٹی کے ساتھ ہے, اٹس رانگ. بٹ ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت ایکزوڈس ہو رہا ہے, ایک ہوپلیسنس سی ہو گئی ہے. یہاں سے لوگ باہر جانا شروع ہو گئے ہیں, اور باہر بھی حالات اچھے نہیں ہیں, اور باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی, یہ جو ہوپلیسنس ہے اس کے اوپر وی نیڈ ٹو ریئلی گیو سم تھنگ کانکریٹ, بیکاز ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اینڈ دے کین کنٹریبیوٹ اینڈ دے ول کیپ آن کنٹریبیوٹنگ. اور یہاں بھی ہمیں ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی چاہیے تاکہ وہ پارٹ کرے, وہ یہ نہ فیل کریں کہ جی ہم باہر بیٹھے ہیں تو ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. So we need to measure, we need to make amends on that. So what's the way out for PTI now? اس وقت تو بند گلی میں ہے, کیا طریقہ ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ One of course is کہ PTI اپنے اس learnings کے ساتھ اپنی growth کو maintain کرے, and also sooner or later ہمیں negotiations میں تو جانا پڑے گا. We have to go into negotiations and we have to settle that. کیونکہ ہم نے 90 days تو وہ کیا ہوا ہے
کہ 90 ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشنز اب ہوں گے اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ کہ الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کا جو رول ہے وہ اس کا فیئر اینڈ فری رول ملے. دیٹس واٹ وی وانٹ. اور اس کے اوپر اگر مذاکرات ہونے ہیں تو وی آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ اینڈ وی شوڈ. یو سے دیٹ. آپ کو لگتا ہے آپ کی لیڈرشپ ریڈی ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے تو مسلسل کوئی اتنی زیادہ نہیں نظر آئی ول کہ بات چیت کریں انلیس کہ میری ٹرمز پہ ہوں. اب ریڈی ہیں وہ بات چیت کے لیے؟ دیکھیں ہمارے کچھ جو پرانے ہم پی ٹی آئی والے لوگ تھے نا ان کی ایک سی اے سی بنی ٹھیک سینٹرل ایڈوائزری کمیٹی جس میں اپنا حامد خان صاحب ہیڈ ہیں اس کے اور رؤوف حسن صاحب ہیں اور بہت سے اور لوگ ہیں جو کہ اب ہمارے سینٹرل انفارمیشن سیکٹری بھی ہے رؤوف حسن صاحب. سو اس کے اندر سے ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو پرانی پی ٹی آئی ہے وہ ایک پی ٹی آئی کی وے فارورڈ کے لیے کام. سو ایک نئی ری تھنکنگ پی ٹی آئی کر لیں. جی بالکل بالکل. یو تھنک اٹس ٹائم ٹو ری تھنک پی ٹی آئی؟ ری تھنک ناٹ جسٹ پی ٹی آئی بٹ ری تھنک کہ یہ جو کویگمائر آیا ہے جس میں پاکستان کو بھی نقصان ہے اور ہر ایک کو نقصان ہے, ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دس. Right. Andri Baba Sahaba, thank you so much for giving us time. We'll take a break and we'll be right back. And welcome back. ملک میں عام انتخابات آئندہ چند ماہ میں متوقع ہیں. موجودہ الیکشن سے قبل بھی اسی طرح لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں جیسے ماضی کے ہر الیکشن میں سامنے آ چکے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے ہر انتخاب کو دھاندلی زدہ مانا جاتا ہے مور اور لیس, کیونکہ ہر الیکشن کے بعد ہارنے والا شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. پاکستان کے ہر انتخاب سے قبل کنگز پارٹی بھی سامنے آ جاتی ہے اور واضح نظر آتا ہے کہ الیکشن میں کون سی جماعت فیورٹ ہے. 2013 کے انتخاب سے قبل نون لیگ کو کنگز پارٹی کہا جاتا رہا اور الیکٹیبلز نون لیگ کی طرف رخ کرتے ہوئے نظر آئے. 2018 کے انتخابات سے قبل تحریک انصاف کنگز پارٹی کہلائی. اب کی بار نون لیگ کو پھر فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی بار بار نون لیگ سے ہی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. ذرا دیکھیے بلاول بھٹو نے کیا کہا. نون لیگ سے اعتراض ہے لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں. اگر نون لیگ نے مینیج کیا, بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو پھر میں شکایت انہیں کے خلاف کرتا. اگر کسی اور نے کیا ہوگا تو پھر میں وہ کسی اور کا نام لے رہا. مگر میں اسپیسیفکلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کے اعتراضات ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے. تو ہم والد صاحب کو اتنا اسپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو ایڈریس کیا. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرے خیال میں آپ سب کو نظر آ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ نے کہا کہ نگران حکومت میں نون لیگ کے 7 اراکین موجود ہیں, اس لیے ہم نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے پر کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ عمل ہوگا اور مل جائے گی لیول پلینگ فیلڈ؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان پہ آبجیکشنس آئے ہیں, کبھی 5 منچر کے, کبھی 35 منچر کے. آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ بالکل 97 میں ہم 17 سیٹیں لے کے آئے تھے, مگر ہمیں دباؤ میں ڈالا گیا کہ آپ استعفائیں دیں اور الیکشن پھر ہوگا. مگر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. 17 ممبروں کے ساتھ ہم اس اسمبلی میں 97 میں بیٹھے اور اس کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن اور جو قانون ہم نے پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بنایا. انفارچونیٹلی 99 میں کو کیا گیا اور مارشل لا آ گئی اور 10 سال مارشل لا میں گزرے. ایک الیکشن تو مارشل لا کے زمانے میں ہوا جس کو 2002 کا الیکشن کہا جاتا ہے. اس الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ باوجود ممبرز جو پیپلز پارٹی کے 21 ممبر اٹھائے گئے ان کے پرائم منسٹر نہیں بن رہا تھا. مگر باوجود ان چیزوں کے پیپلز پارٹی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ
نون لیگ کو ساتھ لے کے، تب نون لیگ کے پاس 16 ممبر تھے، ان کو ساتھ لے کے اسمبلی میں بیٹھی اور اس 5 سال کو پورا کیا۔ آج پھر ایک مرتبہ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں مسلم لیگ کنگ پارٹی کی طور پہ نظر آ رہی ہے۔ وہ نظر کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ ہے۔ جو الیکٹبل ہے وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس پارٹی میں جائیں جس پارٹی کو سپورٹ ہو کہیں سے بھی، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی روایت نہیں ہے۔ یہ ملک آج جس حالت میں پہنچا ہے اس کے ریزنس یہی ہیں کہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری لیول پلینگ فیلڈ پارٹیوں کو نہیں ملا ہے۔ اس وجہ سے آج پاکستان غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اگر آپ کو چاہیے ملک میں بہتر اکانومی اور ملک کے مسائل کا حل، تو جمہوریت کے اندر ہے، پارلیمنٹ کے اندر تو ہے، مگر اس کو پارلیمنٹ کو ساورن پارلیمنٹ، انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ ہم کیسے کہیں؟ وہ تب بھی ہوگا جب اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور الیکشن صاف اور شفاف ہوگی۔ یہ ذمہ داری شاہ صاحب ایک اگر مجھے یہ اجازت ذمہ دیں، داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر بالکل جو بیوروکریسی ہے وہ تابع بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، سندھ میں ڈیولپمنٹ بھی بند ہے اور بیوروکریسی میں بھی اتنی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے بلاول صاحب صحیح کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہم لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہیں تب کہیں گے جب نون لیگ اپنے 7 آدمی حکومت سے باہر نکالے گی۔ یہ جب آپ تک نے وہ 7 آدمی اسی میں نون میرا لیگ کے سوال ہے، بیٹھے رہیں گے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے جی کہ 7 نکالیں تو لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مانگیں گے، مگر خبریں یہ آئیں اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ باپ پارٹی نون لیگ میں شامل ہونے جا رہی ہے، بات چیت ہو چکی۔ عمر چیمہ صاحب نے یہ خبر دی اور لوگ بھی اس کو انڈورس کرے ہیں۔ سو جب نگران وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر انسانی حقوق کا تعلق باق پارٹی سے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مرج ہونے جا رہی ہے پی ایم ایل این میں، تو پھر یہ 7 سے زیادہ لوگ نہیں اب آپ کے خیال سے لسٹ میں کہ یہ شامل ہیں اس 7 کی لسٹ میں؟ جب یہ جائیں گے تب میں بات کروں گا، ابھی میں بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرج ہو جائے؟ ہم نے دیکھا کہ جو لیڈر اپوزیشن تھے وہ بھی چلے گئے۔ میں بعد میں بات کروں گا فریہ، اگر آپ پھر مجھ سے پروگرام مانگے گی تو میں ضرور دوں گا۔ یہ باتیں، میں پالیٹیشین ہوں، میں باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، پریکٹیکل ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بات بھی کریں گے اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ ان کو بھیجنے والے کون ہیں، یہ بھی بات آئے گی۔ رائٹ۔ نیب کیسز دوبارہ وہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ ٹھیک، نیب کیسز دوبارہ بحال ہو رہے ہیں۔ آج نیب میں زرداری صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کیس بحال کر دیا گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتاری کی کوشش بھی ہو سکتی ہے؟ کیا نواز شریف کو اس لیے لا رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے؟ شہباز شریف اس لیے بیٹھا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے؟ گرفتار تو سب ہوں گے تب بات سمجھی جائے گی۔ اگر ان میں سے 1-2 آدمیوں کو چھوڑ کے باقیوں کو گرفتار کیا تو پھر آپ کے سامنے الیکشن ہوگی کہ الیکشن ہے یا کوئی مذاق ہے۔ ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے۔ زرداری صاحب 11-12 سال جیل کاٹ کے آئے ہیں اور میں بھی ابھی 2 سال 25 مہینے جیل کاٹا ہے، بے گناہ، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، مگر ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے۔ جیلوں میں جتنا ڈالیں گے اتنے لوگ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے میں خبردار کر رہا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں جس سے خطرناک نقصان میرے وطن کو پہنچے، میری ریاست کو پہنچے۔ یہ بات میری ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے کہا کہ اگر الیکشن فیبرری سے آگے گئے
تو ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگانا پڑے گا. آئین کے مطابق تو الیکشن نومبر میں ہونے تھے, وہ تو اب نہیں ہو رہے. فیبری تک آپ کو لگ رہا ہے کہ مارشل لا کا خدشہ ہے, کیونکہ ابھی ایک ڈیٹ مارچ کی بھی دے رہے ہیں خاقان عباسی صاحب. دیکھیں, میں خاقان اگر مارچ کی دے رہے ہیں تو مارچ میں الیکشن نہیں ہوں گے. شاید کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ 3 یا 6 مارچ کو پاکستان کی سینٹ کی الیکشن ہوتی ہے اور ان کا الیکٹو رول صوبے ہوتے ہیں. اگر 6 مارچ تک ان صوبوں کی الیکشن نہیں ہوئی, الیکٹو رول نہیں بنا اور سینیٹر نہیں آئے تو وہ بلیک کاریڈور آ جائے گا, اور بلیک کاریڈور میں مارشل لا لگتی ہے یا ایمرجنسی لگتی ہے, تب بھی کچھ ہو سکتا ہے, ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو آخری تاریخ فیبروری کا لاسٹ ویک ہے جو یہ کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. آئین کو جو کچھ بھی ملا بیچارے کو, آئین کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کیا گیا مگر پیپلز پارٹی اس ملک میں الیکشن مانگتی ہے, جمہوریت مانگتی ہے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ مانگتی ہے, اور اس حکومت کو محدود اختیارات ہے. اس محدود اختیارات کے اندر ان کو چلنا ہے. اس سے اگر آگے قدم بڑھائیں گے وہ چیلنجیبل ہو جائے گا. سو پی ایم ایل این کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کوئی پرزور مطالبہ الیکشنز کے حوالے سے نہیں آیا. پیپلز پارٹی ہی آواز اٹھا رہی ہے, جس پہ کہا بھی پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ شاید الیکشن سے اجتناب برت رہے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کہ آپ فریہ, آپ جیسی کمپیٹنٹ لیڈی اور زیرک لیڈی مجھ سے یہ سوال پوچھے, جب وہ حکومت میں بیٹھے ہیں تو ان کو حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ رائٹ. سو کب تک ڈیلے ہو سکتا ہے پھر اگر اس طریقے سے ایک مین پارٹی نہیں چاہ رہی؟ یہ ڈیلے اگر ہو بھی گیا, آئین کی خلاف ورزیاں کی بھی گئی, تو آخری ویک فیبروری کا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے, اس کے آگے اندھیرا ہے, جو پاسبلٹی نظر نہیں آتی مجھے. رائٹ. سو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف ہے. سندھ میں اور پنجاب میں جو معاملات فرق ہیں, پنجاب میں منصوبے بھی چل رہے ہیں, دیگر کام بھی ہیں, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنی جو کیمپین ہے اس کا آغاز بھی کرنا ہے, اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے. کس کس کے ساتھ الحاق ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں؟ دیکھیں, ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب میدان سجے گا تب میں کچھ بولنے کے قابل ہو جاؤں گا. اب فضول ہے کہ کس کے ساتھ اتحاد ہوگا, کس کے ساتھ نہیں ہوگا. حالات بتائیں گے کہ کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. یہ بات بھول جائیں کہ کوئی اکیلا بیٹھ کے الیکشن جیت جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. یا کسی کو دبا کے زمین کے اندر گھسیڑ کے پھر الیکشن کروائی جائے گی, اور یہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ تو آپ نے خطرناک بات کی شاہ صاحب. کس کو دبا کے الیکشن کی بات کریں؟ ہمیں پیپلز پارٹی کو. سو آپ جو پنجاب کے اس وقت انٹرم چیف منسٹر ہیں, ان کا تو بڑا اچھا تعلق تھا زرداری صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا ہمارا بچہ ہے. ابھی تعلقات ویسے نہیں ہیں؟ ابھی بھی بچہ ہے, ابھی بھی ہمارا اپنا بچہ ہے, مگر کچھ چیزیں ہوں گی, کچھ مجبوریاں ہوں گی. مسلم لیگ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, ان کی طاقت چل رہی ہے, تو کچھ مجبوریاں ہوں گی جو وہ شاید اس میں پھنس گیا ہوگا, مگر وہ ہمارا بچہ ہے. زرداری صاحب ان کو اپنے بیٹوں کی طرح دیکھتے ہیں. رائٹ. میاں صاحب کی واپسی پر آپ نے تبصرہ کیا کہ شاید عین وقت پر ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. اب پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ حتمی فیصلہ ہے. اس لیے میں نے وہ کہا تھا کہ میاں صاحب یہاں سے بیماری کے وجہ سے گئے تھے, اور ڈاکٹروں کی بورڈ بیٹھی تھی, ان لوگوں نے بھیجا تھا. اور جو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں جو وہ نہیں آ رہے ہیں, اس کا ریزن بھی بیماری ہے, اور بیمار ہیں وہ. اگر اینڈ ٹائم پہ ان کو کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ زندگی سے بڑھ کر سیاست تو نہیں ہے. زندہ ہوں گے تو سیاست ہوگی نا, اگر زندہ نہیں ہوں گے تو سیاست کیسی ہوگی؟ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ پرابلم آ جائے, اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے ان کو صحت یاب ہو کے وہ پاکستان آئیں اور پاکستان میں الیکشن کیمپین میں جائیں, لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کی سنیں, لوگوں کی کئی باتوں کو دیکھیں,
اور پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں ان کو بھی دیکھتے تو وہاں بھی ہوں گے. وہ آج زیرو ڈسٹنس ورلڈ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں دیکھا جائے, مگر پھر بھی یہاں پریکٹیکلی آئیں, میری دعا ہے. انٹیریئر منسٹر جو انٹرم ہیں سندھ کے, حارث نواز صاحب, بگیر حارث, وہ مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پر گینگز بن گئے ہیں, بہت زیادہ اسٹریٹ کرائم ہے, ایک بہت بڑا وائڈ ہے. کیا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں رکھا تھا سندھ کی گورنمنٹ نے؟ یہ جان بوجھ کے یہ پروپیگنڈا ہو رہی ہے, جان بوجھ کے. آج میں موبائل پہ ایک دیکھ رہا تھا, فیصل آباد کا کچھ پیس تھا, چھوٹے بچے کی تصویر ہے, عورتیں جنازے کو کندھا دے رہی ہیں کیونکہ پنجاب کے اس وڈیرے نے اعلان کیا کہ اس کو کوئی مرد کندھا نہیں دے گا. تو اوروں کو تو چھوڑو, جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اس کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہے اور سندھ کو بدنام کیا جا رہا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی سے انڈائریکٹ وے میں تعلق رکھنے والے پیر صاحبان, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور آج جو کرائم ہے انٹیریئر سندھ میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. جو بندہ گرفتار ہوتا ہے, اغوا ہوتا ہے, وہ خود ہوتا ہے, کسی نہ کسی ٹیلی فون پہ وہ چلا جاتا ہے, یا ٹریکٹر سستا مل رہا ہے, یا گاڑی سستی مل رہی ہے, یا کسی محبوبہ نے ٹیلی فون کر دی آ جاؤ, اور وہ خود پھنستے ہیں. پھر ان پھنسے ہوئے لوگوں کو سندھ گورنمنٹ کی پولیس تمام کمزور ہتھیاروں کے ساتھ کمزور حیثیت میں واپس کرواتی ہے. اور آج الحمدللہ سندھ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں, آپ بغیر خوف کے موٹر پہ جا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی سندھ کے اندر. مگر یہ پروپیگنڈا جاری ہے کیونکہ پنجاب کے لوگ, خیبر پختونخوا کے لوگ, بلوچستان کے لوگ آ کے سندھ میں دیکھیں گے تو نہیں, وہ آپ کے تھرو, میڈیا کے تھرو ان چیزوں کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کتنا. آج پاکستان کے اندر کوئی بہتر صوبہ ہے, ڈیولپ صوبہ ہے, ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو بہتر صوبہ ہے, ماڈرن صوبہ ہے, وہ سندھ ہے, جس کو پنجاب ابھی کاپی کر رہا ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن فیسلٹیز, یونیورسٹیز جس طریقے سے بنی ہے, یا کمیونیکیشن جس طریقے سے بنا ہے, یا جس طریقے سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے, یا جس طریقے سے میرٹ کو ہم نے ترجیح دی ہے, آئی بی اے سکھر, آئی بی اے کراچی, آئی بی اے اپنا لمس, ان کو پاور دیا گیا ہے کہ ان کے انٹرویوز کیے جائیں, ان کی انٹرویوز کے بعد ہی ان کو اٹھایا جائے گا. جو میرٹ کی ترجیح ہوتی تھی دوسرے صوبوں میں وہ سندھ میں ابھی نہیں ہے, نہیں کہ ہم اجازت دیں گے. شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے انڈائریکٹ تعلق رکھنے والے پیر صاحبان کو گرفتار کیا گیا. آپ کا اشارہ اس بچی کے مرڈر میں انوالوڈ صاحب کی طرف تو نہیں ہے کہیں؟ جی ہاں, جی ہاں سر, وہ تو آپ کے خیال سے ان کی گرفتاری نہیں بنتی تھی؟ ہو گئی, بالکل, ہم نے چھوڑا نہیں. سر ہونی چاہیے تھی نا, آپ اپریشیٹ کریں, بالکل ہونی چاہیے تھی, ہو گئی. ٹھیک, الیکشن کمیشن لوگ کہتے تھے کہ شاید نہیں ہو, پیپلز پارٹی کے ہیں تو ٹھیک ہوئی گرفتاری میں. ہمارے یہاں قانون کے مقابلے میں, قانون کے سامنے بڑا آدمی ہو یا غریب آدمی ہو, قانون سب کے لیے برابر ہے سندھ میں. یہ پنجاب میں نہیں ہے, رائٹ, یہ خیبر پختونخوا نہیں ہے. سو میاں نواز شریف کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, بڑے آدمی ہیں یا آ کے جیل جائیں گے یا بڑے آدمیوں کی طرح جلسہ کریں گے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ سیاستدان ہے, مانتا ہوں ان کو سیاستدان ہے, سیاست کرتا ہے, میرا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ, وہ میری بات سمجھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور میری بات سنتے ہیں تو لندن سے ایک آرڈر کرے کہ کیبنٹ سے جتنے لوگ ہیں میرے آنے سے پہلے کیبنٹ خالی کر دیں. کر دیں گے. نواز شریف کے آنے کو پھر دیکھتا ہوں نا میں کہ کس طریقے سے وہ آپ کو سیف پلیس لیتا ہے, لوگوں کے سامنے کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے. یہ مخاطب ہوگا کہ میں حکومت میں ہوں, یہ مخاطب ہوگا کہ میں حکومت میں نہیں ہوں, غریبوں سے ظلم ہو رہا ہے, مہنگائی ہے, میں کیبنٹ میری میں کوئی بندہ نہیں ہے, یا یہ کہے گا کہ یہ حکومت میری ہے اور مہنگائی ہے. یہ میرے صاحب کو فیصلہ کرنا ہے. شاہ صاحب اگر ان کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر وہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو یا کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں تو وہ بنتی نہیں ہے.
کل الیکشن کمیشن کی جانب سے ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کی گئی ہے. سابق فاٹا کی 12 میں سے 6 نشستیں کم ہو گئی. صوبوں کی نشستوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اضلاع کی سطح پر نشستوں میں کمی ہوئی ہے. سندھ اسمبلی کی خیرپور، ٹھٹا اور سانگڑ کی 3 نشستیں کم کر کے کراچی کی 3 نشستوں میں اضافہ کیا گیا ہے. سندھ سے قومی اسمبلی کی سانگڑ کی 1 نشست کم کر کے کراچی کی 1 نشست میں اضافہ ہوا. ہاؤ ڈو یو کامنٹ؟ پہلے جو دیکھیں فریہ، پہلے جو سینسز ہوئی تھی اس میں 7 سیٹیں پنجاب کی جا رہی تھی، جن کو بچانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا. تو اگر وہ 7 سیٹیں میں سے 5 بلوچستان میں جا رہی تھی، 1 سندھ میں آ رہی تھی، اگر خیبر پختونخوا میں جا رہی تھی، تو اس کو بچانے کے لیے سارا کھیل کھیلا گیا. اور پھر ان کو سیٹیں اب پنجاب کی وہی ہے، سیٹیں وہی ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں. سیٹیں زیادہ ہوئی نہیں ہیں، کم ہوئی نہیں ہیں. باقی یہ ضرور ہے کہ نیو سینسز میں 7 سیٹیں پنجاب کی کم ہو رہی تھی، جس کے لیے سارا ڈرامہ رچایا گیا اور ہم لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی. مگر ہم لڑے نہیں. ہم نے کہا چلو بہتر ہے، جو بھی ہو رہا ہے بہتر ہے. جن سینسز کو ہم نہیں مانتے تھے، آبزرویشن ہے، ہم نے کہا چلو بہتر ہے، کچھ ہو گیا، آگے بڑھو. تو ہم تو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ساری چیزیں ماضی کی بھلا کے آگے بڑھو، پاکستان کو بچاؤ. ویری ویری ویل سیڈ شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب ہمیں یہ ٹائم دینے کے لیے. لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں. سید خورشید شاہ صاحب کی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.